आपके सामने एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि आज हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपना चैनल बना रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं अशफाक चद्दड़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिव विद अशफाक चद्दड़। मैं आपके सामने एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि आज हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपना चैनल बना रहा है और उसका चैनल बनाने का मकसद ये होता है कि वो अपनी व्यूवर वगैरह और अपने जो सब्सक्राइबर बढ़ा के तो यूट्यूब से पैसे कमा सके। और बहुत बहुत सारे लोग जो है वो इससे पैसे कमा भी रहे हैं, लाखों में करोड़ों में लोग कमा रहे हैं। लेकिन होता यह है कि यहाँ पे जब किसी को कहा जाता है कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते और नखरे करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि शायद हमने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो इनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और इनकी अगर वीडियो देख ली तो इनका टॉक टाइम बढ़ जाएगा, तो इनको कोई फ़ायदा ना हो जाए। ये असल में हमारे दरमियान एक ऐसा चीज़ पैदा हो चुकी है हमारे अंदर कि हम लोग समझते हैं कि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा ना हो। और ये मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे बंदे, छोटे छोटे बच्चे, उनके यूट्यूब चैनल एक घंटे में और 2 घंटे में, एक दिन में, 2 दिनों में बहुत सारे जो है वो उनके व्यूवर बढ़ जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग अपने व्यूवर बढ़ाने में और उनको करने में हमें बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम जब भेजते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हमने उनसे कोई भीख मांग ली है या उनसे वो कर लिया। मुझे ये बताएं कि क्या एक सब्सक्राइब चैनल करने से फ़र्क क्या पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो कभी उनकी जब वीडियो होगी या कुछ होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देखें या ना देखें, या देख भी लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो उससे उस बंदे को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि वो समझते हैं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं जो चैनल बना रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करें, उनकी वीडियोस वो रेगुलर देख रहे होते हैं। और अगर आप गौर करें, आप आज एक चीज़ पे गौर करें कि अगर आप वीडियो बनाते हैं और वो आप उस पर सेंड करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो आपके व्यूवर 100, 50, 150 तक जाएंगे। लेकिन जो लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, अगर उनकी वीडियो आएगी तो वो उसके व्यूवर जो है वो लाखों में बढ़ जाएंगे, लाखों में हो जाएंगे। उसकी क्या वजह है? वो तो पहले ही कमा रहे हैं। यार उन बंदों को सपोर्ट करें जो अभी अभी चैनल शुरू कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि उनको भी इज्जत की रोटी मिले। अगर कहीं से कोई पैसा आता है, यूट्यूब वाले देते हैं, फेसबुक वाले देते हैं, या बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से अगर उसको पैसा मिलता है तो आपको उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता और ऐसा होना चाहिए। मैं सिर्फ आज आप लोगों के सामने एक चीज़ रखना चाह रहा हूँ कि यार चैनल मैंने भी बनाया है, चैनल और भी बहुत सारे लोगों ने बनाया है। मुझे जहाँ तक याद है, जब तक मेरे इल्म में है या मुझे याद आता है कि जिस बंदे ने भी मुझे चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे मैसेज किया है, मैंने सबसे पहले उस बंदे का मैसेज रीड किया है। रीड करने के बाद उसके चैनल पे गया हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको सब्सक्राइब किया। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इस वक्त मेरी सब्सक्रिप्शन जो है वो हज़ारों में है। कि मैंने कहा कि मेरी एक उंगली क्लिक करने से अगर उस बंदे को फ़ायदा होता है तो मुझे उसमें क्या होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मैंने अपने चैनल को बहुत सारे ऐसे दोस्तों को भी सेंड किया है जो कि मेरे साथ इतने ज़्यादा अटैच होते हैं, इतने ज़्यादा मेरे वो करीब होते हैं, लेकिन जब हम लोग उसके लिए सेंड करते हैं तो वो बंदे चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते। तो ये हमें अपने जो ख्यालात हैं या हमारा जो तरीक़ाकार है इसको चेंज करना चाहिए। क्योंकि इससे ये होगा कि जो बंदा भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसका मकसद ये होता है कि यार मैंने एक चीज़ शुरू की है और अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे और मैं उसमें कुछ अर्न कर सकूं, तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं 3-4 दिन अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह यह थी कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी। अभी भी आप मेरा देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ में जो है वो नज़ला ज़ुकाम और उस तरह का मसला था, खांसी भी थी। तो मैं 2-3 दिन जो है वो अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा
چینل سبسکرائب کیا ہے اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کیا ہے، اس پہ کمنٹ بھی کیے ہیں اور اس کو دیکھا بھی ہے آخر تک، تو میں ان لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اب تو یہ تھی چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، کہ جو میری حقیقت اور میرے ذہن میں جو آئی ہے کہ یار ہمیں چینل سبسکرائب کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے، ہمیں چینل سبسکرائب کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی طرح کا بھی وہ بات کر رہا ہے، اچھی کر رہا ہے بری کر رہا ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کو یار اس میں چینل سبسکرائب کرنے میں کیا مسئلہ ہو جائے گا، ایک تو بات یہ تھی۔ اب دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں زندگی میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، اس میں نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، میں نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایسا میرا پالا پڑا ہے کہ میں آپ کو اب آج وہ کچھ ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ میرے خیال میں کوئی راؤنڈ اباؤٹ میرے خیال میں کوئی 78 79 کی بات ہوگی، جب میری بڑی ہمشیرہ کا ایک آپریشن ہوا تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے گھر میں سے کچھ چیزیں بیچ کے ان کا آپریشن کروایا، تو مجھے عجیب سا لگا کہ میں نے کہا کہ یار اب اتنی غربت اور اتنے حالات خراب ہیں کہ ہم لوگ اپنی چیزیں بیچ کے وہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے گھر والوں نے یہ کہا، اس وقت میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا جو ہے نا جو پڑھائی کا سلسلہ ہے اس کو ختم کریں، کیونکہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم آپ کے اخراجات برداشت کر سکیں۔ تو میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو صحیح لگتا ہے۔ اس وقت چونکہ بچہ تھا، اس وقت مائنڈ ایسا تھا کہ ہم لوگ آگے چل کے یہ سوچ نہیں تھی ہماری کہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پڑھائی سے جان چھوٹ رہی ہے تو ٹھیک ہے، گھر والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ پڑھیں، تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے پڑھائی چھوڑی تو ہمارے گاؤں میں ایک نئی نئی ویگن آئی تھی، یعنی یہ جو مزدہ ویگن تھی اس کو کہتے تھے، سواریوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، وہ ہمارے گاؤں سے شہر کی طرف آتی تھی۔ میں نے اس کے اوپر یہ کلینر کی جو جاب ہوتی ہے یہ میں نے سٹارٹ کر لی، تو مجھے 5 روپے مجھے دن کے ملتے تھے۔ جب مجھے 5 روپے دل کے ملتے تھے تو میں اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اس کے اوپر یہ سائیکل وغیرہ چھت پہ رکھنے کے لیے وہ مجھے دیتے تھے، تو میری اتنی طاقت نہیں تھی، میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں وہ سائیکل اٹھا کے چھت پہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو میں نے جاب پھر بھی کی اور مجھے 5 روپے جو ہے وہ دن کے ملتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک دن انہوں نے مجھے 5 روپے نہیں دیے، تو 2 دن گزر گئے تو 10 روپے ہو گئے۔ میں جب گھر آیا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ پیسے لے آؤ، میری کچھ طبیعت خراب ہے تو میں نے دوائی وغیرہ لینی ہے، تو آپ 2 دن سے اپنی دہاڑی لے کر نہیں آئے ہو۔ میں ان کے گھر گیا، گھر جا کے میں نے ان سے وہ 10 روپے لیے اور میں گھر آیا تو میں نے امی کو دیے، میں نے کہا جی یہ اماں آپ لے لیں اور اپنی دوائی وغیرہ جو بھی کرنی ہے وہ آپ کریں۔ تو اس طرح کے حالات گزرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر میں نے دوبارہ سے پڑھائی سٹارٹ کی، پھر میں نے میٹرک کیا، میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے ایف اے کیا، ایف اے کرنے کے بعد پھر میں نے بی اے کیا، بی اے کرنے کے بعد پھر میں نے جابز وغیرہ سٹارٹ کی، اور جاب سٹارٹ کرنے کے بعد اسی دوران مطلب جب میں جاب کر رہا تھا تو میری شادی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچے دیے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ میرے پہلے سال ہی پہلا جو ہے وہ میرا بیٹا ہوا، جو کہ آج میرے ساتھ کھڑا ہو کے میرے سارے وہ میرا ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے، اور میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے اور باقی بچوں کی وجہ سے یہ ساری خوشحالی ہے کہ ہم لوگ آج اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنا خود کا کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میری یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کروں، وہ کام کیوں کروں، یہ نہ کروں وہ نہ کروں، کیونکہ انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، چاہے اس کو جس طرح کی بھی محنت کرنی پڑے، تو جب وہ محنت کرتا ہے تو پھل پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا ایک دیتا ہے۔ تو آج اس طرح کے حالات ہیں الحمدللہ کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے کھاتے ہیں، اچھے طریقے سے پہنتے ہیں، اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور بچوں کی مہربانی ہے ان کی وجہ سے، کہ بچے ہمارے ان کو ہم نے پڑھایا، پڑھا کے ان کو ہم نے اپنی جابز وغیرہ پہ سیٹ کیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ہمارے بچوں کی وساطت سے ہمیں حلال کا رزق ملنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے بزنس اپنا شروع کیا، وہ بزنس فلاپ ہو گیا، پھر میں نے جاب سٹارٹ کر دی، وہ جاب سٹارٹ کرنے کے دوران ہی
میں نے مختلف قسم کے کام کیے، جس میں میں اپنی این جی او رجسٹرڈ کرائی، میں پارٹی میں نے جوائن کی، اس میں مجھے اچھے عہدے سے فائز کیا گیا، پھر میں مطلب مختلف چیزوں پہ چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم نے گھر سے ایک ہوم ڈلیوری کا سیٹ اپ شروع کیا، وہ سیٹ اپ چلتا رہا بہت عرصہ۔ اس طرح کے حالات ہیں الحمدللہ کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے کھاتے ہیں، اچھے طریقے سے پہنتے ہیں، اچھے طریقے سے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور بچوں کی مہربانی ہے ان کی وجہ سے، کہ بچے ہمارے ان کو ہم نے پڑھایا، پڑھا کے ان کو ہم نے اپنی جابز وغیرہ پہ سیٹ کیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ہمارے بچوں کی وساطت سے ہمیں حلال کا رزق ملنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے بزنس اپنا شروع کیا، وہ بزنس فلاپ ہو گیا، پھر میں نے جاب سٹارٹ کر دی، وہ جاب سٹارٹ کرنے کے دوران ہی میں نے مختلف قسم کے کام کیے، جس میں میں اپنی این جی او رجسٹرڈ کرائی، میں پارٹی میں نے جوائن کی، اس میں مجھے اچھے عہدے سے فائز کیا گیا، پھر میں مطلب مختلف چیزوں پہ چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم نے گھر سے ایک ہوم ڈلیوری کا سیٹ اپ شروع کیا، وہ سیٹ اپ چلتا رہا بہت عرصہ، پھر اس کے بعد ہم نے اپنا ریسٹورانٹ بنا لیا، پھر ریسٹورانٹ چلتا رہا، اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ اس میں سے ارننگ کم ہو گئی تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں ریسٹ نہیں کیا، آرام نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار آج تو ہم ریسٹ کر لیتے ہیں، آج تو ہم سو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیں لگاتار نان سٹاپ کام کرنا پڑتا ہے، اور آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں جب تک آپ نان سٹاپ کام نہیں کریں گے، گھر کے سارے افراد کام نہیں کریں گے، آپ کا گھر کا چولہا اچھے طریقے سے نہیں چلے گا، اور لا مالا آپ کو بے ایمانی کا راستہ یا اس کا غلط طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے آپ کا گھر چلے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کے سارے افراد کام کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے وسائل سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی نیت اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ حلال کی روزی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، ان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں میں آپ کی پہچان بن جاتی ہے، لوگ آپ کے گھر آتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، میری تھوڑی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے میں مطلب وہ کھانسی کا بھی مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ پھر بھی آج آن لائن ہوا ہوں تاکہ میں آپ کو اپنی کچھ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں وہ بتا سکوں۔ تو اس لیے میری آپ سب لوگوں سے نصیحت ہے کہ کبھی بھی حرام کی طرف نہ جائیں، حلال کی روزی کمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے میرے اللہ مجھے حلال کی روزی عطا فرما، اور بچوں کو بھی حلال کی روزی کما کے کھلائیں تاکہ وہ بھی یہی سوچیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہوتی جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران فرمائے۔ باقی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہوں گا۔ میری اگر بات اچھی لگی ہو تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو میری اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ بندہ نہ دیکھے تو بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔